अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइड, एपिसोड 13। हानी वॉक करने चले? माहम पूछ रही थी। दिसंबर की छुट्टियां हो चुकी थीं। हमदान अंकल उसे हॉस्टल से ले आए थे। मेहरू अपने घर जा चुकी थी। वो जब से घर आई थी बाहर नहीं निकली थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, हानम ने साफ इनकार किया था। यार क्या मसला है, कभी बात मान भी लिया करो। सभी वॉक करने जाते हैं, शाम को इतना अच्छा नज़ारा होता है बाहर। मैं और जवाद भी रोज़ाना जाते हैं, आज तुम भी चलो ना। माहम ने मिन्नत की थी। यार मुझे काम है ना, मैं नहीं जा सकती। हानम जान गई थी कि आरजे इसी टाउन में 2 घर छोड़ कर रहता था और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि उसे गलती से भी ये पता ना चले कि वो भी वहीं रहती थी। इसलिए वो बाहर जाने से गुरेज करती थी। मरो तुम, यूं ही अकेले जन भूलकर और सड़ सड़ कर मर जाना। माहम भाड़ खाने वाले अंदाज में कहती बाहर निकल गई थी। जब उसकी बात पर हानम का कहकहा उभरा था, वो उसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक हंसती रही थी। जॉर्डन, तुम मिस्टर जोसेफ की क्रिसमस पार्टी में चलोगे? एंथनी ने पुशअप करते जॉर्डन से पूछा था। जब से मार्था की मौत हुई थी एंथनी उसे अपने पास ले आया था। नहीं, जॉर्डन ने इनकार किया था। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, बाहर निकलोगे तो दिल को सुकून मिलेगा। एंथनी ने ख्याल जाहिर किया था। मैं इधर ही ठीक हूँ। जॉर्डन का लहजा बर्फ़ से भी ज़्यादा सर्द था। ठीक है, एंथनी ने कंधे उचकाए थे। वैसे मैंने सुना है कि जोसेफ की वाइफ पाकिस्तान से है और इस क्रिसमस में उसकी फैमिली भी आएगी। एंथनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। वो तिरछी निगाहों से जॉर्डन को देख रहा था। पाकिस्तान के नाम पर जॉर्डन के कान खड़े हुए थे। हरकत करते उसके जिस्म में एकदम ठहराव आया था। अच्छी बात है, उसने इतना ही जवाब दिया था। एंथनी ने अपना सर पीट लिया था। वो जानता था कि जॉर्डन अपनी मर्जी करेगा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर निकला था। जॉर्डन अब लाउंज में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। ये दावती कार्ड है, अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो आ जाना, इसके बगैर अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। एंथनी मेज़ पर कार्ड रखता बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि जॉर्डन ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। मिस्टर जोसेफ का घर रोशनियों से में सजा हुआ था। मिस्टर जोसेफ पेरिस मशहूर कसीनो का मालिक था। इसी वजह से एंथनी इसे जानता था। घर के बाहर बड़े से लॉन में क्रिसमस ट्री बनाया गया था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ देर पहले होने वाली बर्फबारी ने लॉन को सफ़ेद बना दिया था, जिस पर की गई सजावट ने उस जगह को परियों के देश में बदल दिया था। यह सब कितना अच्छा है ना, बिल्कुल ख्वाब जैसा। माही ने पास बैठी एला से कहा था। एला मिस्टर जोसेफ की भतीजी थी और वो ही माही को इस पार्टी में लाई थी। हाँ, हर साल ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, एला ने जवाब दिया था। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती उसकी नज़र गेट की तरफ गई, जहाँ से जॉर्डन आ रहा था। वो उसे लम्हों में पहचान गई थी। ब्लैक डिनर सूट पहने वो थोड़ा तहजीब याफ्ता लग रहा था, वरना एला ने तो उसका नाम ही जंगली रख दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एला की तेवरी चढ़ी। जॉर्डन अब मिस्टर जोसेफ और एंथनी के पास खड़ा था। मिस्टर जोसेफ उसे किसी बात पर कंधा थपथपाकर दाद दे रहा था। किसकी बात कर रही हो? माही ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। उसे भी जॉर्डन नज़र आ गया था। वही जंगली, एला ने चबा चबा कर कहा था। छोड़ो यार, रात गई बात गई, माही ने आम से लहजे में कहा था। लेकिन उसे यहाँ किसने बुलाया है? एला सोच रही थी। अच्छा किया जॉर्डन तुम आ गए, मेरे कसीनो को चलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। मिस्टर जोसेफ अक्सर जॉर्डन के किस्से सुनता रहता था। वो बहुत अच्छा फाइटर था। एंजॉय करो। मिस्टर जोसेफ अपना मशरूब का गिलास हाथ में थामे वहाँ से दूसरे मेहमानों की तरफ चला गया था। मुझे पता था तुम आओगे, एंथनी ने मुस्कुराते हुए जॉर्डन के कंधे पर हिट किया था, जबकि जॉर्डन की निगाहें वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। वो इन चेहरों में मशरक़ी चेहरों को तलाश कर रहा था कि शायद कोई उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा दे।
آدھی رات کا وقت تھا جب ایک دم جھٹکے سے خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ آج کافی دنوں بعد اسے اپنا وہ خواب نظر آیا تھا جس میں اسے کوئی آگ کے دریا میں دھکا دیتا ہے۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ کچھ منٹ میں وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میز پر رکھے پانی کے جگ سے اس نے پانی پیا تھا۔ اسے سردی میں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور پھر کمرے میں موجود کھڑکی کو کھول کر اس میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے نے اسے فریش کیا تھا۔ شور کی آواز پر اس نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ آرجے کے گھر کے لان میں اسے کافی لوگ نظر آئے تھے۔ وہاں سے میوزک کی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی کو رکتے اور پھر اس میں سے لڑکیوں کو اترتے دیکھا تھا جن کا لباس قابل اعتراض تھا۔ یقیناً وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی اور میوزک کافی تیز تھا جس کی مدھم آواز خانم تک پہنچ رہی تھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ غصے اور ناگواری کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ٹھاک کی آواز سے کھڑکی بند کر چکی تھی۔ ماہی ریڈی ہو جاؤ، تم کچھ سن رہی ہو؟ اہلا ماہی سے کہتی اپنے انکل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریڈی ہو جاؤں؟ کس چیز کے لیے اہلا؟ ماہی نے حیرت سے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن اہلا انسنی کر گئی تھی۔ 2-3 منٹ مسٹر جوزف سے بات کرنے کے بعد وہ اب لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑی ہو گئی تھیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایلا نے خوش دلی سے سب کو متوجہ کیا تھا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رات ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، تو کیوں نہ اس خاص موقع کو مزید خاص بنایا جائے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہاں میری ایک پیاری سی دوست ہے جسے کبھی گانے کا بہت شوق ہوتا تھا، اہلا نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ماہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے سال اسے میوزک کا شوق چڑھا تھا اور اس نے میوزک سیکھا بھی تھا، باقاعدہ کلاسز لے کر۔ اس کے گھر میں پیانو بھی تھا، وہ کبھی کبھی بجا بھی لیتی تھی۔ ہزاروں بار بجانے پر وہ صرف 1-2 بار گنگنائی تھی۔ ماہی کی آواز اچھی تھی، لیکن اب جو کام ایلا نے کیا تھا، ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر اس چڑیل کا منہ نوچ لے جو لوگوں کی تالیوں میں اپنی بدتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ آ جاؤ ماہی اور اپنی سریلی آواز سے جادو بکھیر دو، ایلا نے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اپنی تالیوں سے اسے آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ماہی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایلا کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے ایلا؟ ماہی نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تھا، البتہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تم کب سے رونے والا منہ بنا کر بیٹھی تھیں، میں نے سوچا کچھ نیا ہو جائے۔ اور پھر وہ مسکرائی تھی، جبکہ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک ساری لائٹس بند ہو گئی تھیں۔ ایک سپاٹ لائٹ برف سے بنے قالین پر رکھے پیانو پر پڑی تھی جس کے ارد گرد رکھی مشعلیں کسی اور دنیا کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ ماہی بے اختیار ہی اس پیانو کی طرف بڑھی تھی۔ جارڈن کرسمس ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ مناتا تھا۔ اسے یاد تھا پچھلے سال بھی مارتھا بہت بیمار تھی، لیکن پھر بھی اس نے جارڈن کے ساتھ مل کر کرسمس ٹری بنایا تھا اور پھر سینٹا والے کپڑے پہن کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب جوان ہو گیا تھا، لیکن مارتھا اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مارتھا کے یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آس پاس کا سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ جارڈن کا دل وہاں موجود ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بنا اینتھنی کو بتائے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے جب اس کے کانوں سے ایک بھلی سی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ پیانو کی آواز تھی، ایک خوبصورت دھن، کوئی بجا رہا تھا، کوئی دل سے بجا رہا تھا۔ جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں اسے لوگوں کا ہجوم ایک جگہ نظر آیا تھا۔ وہ بے اختیار دھن کی طرف بڑھا تھا۔ جسم کا روح سے کیوں لگے ہے فاصلہ؟ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہاں موجود لوگ گول دائرے میں ماہی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اس نے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف ماہی کی پشت تھی۔ یہ میں ہوں یا ہیں بس میری یہ پرچھائیاں، ہے بچھی بس زمین، راستے ہیں لاپتہ، لفظ ہوں میں انکہا، ہیں یہ سچائیاں۔ وہ گول دائرے میں چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی بہت اچھا گا رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچنے کے بعد جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ میرے سینے کے خلا جیسے جنموں کی بلا،
کیوں نہ سانسوں سے مٹے ہیں یہ تنہائیاں۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، وہی درد جو جارڈن کے سینے میں موجود تھا۔ اس کی آواز میں اتنی ہی نمی گھلی تھی جتنی جارڈن کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ وہ اس وقت جارڈن کو اپنا عکس معلوم ہوئی تھی، زمین کو چھوتی میکسی پر بھورے رنگ کا کوٹ پہنے، بھورے بالوں کو کندھے پر بکھرائے۔ جارڈن کو اس وقت اس پر کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا تھا۔ کوئی اندھا سا کنواں میرے اندر ہے چھپا، مجھے ملتی ہی نہیں میری گہرائیاں۔ میرا پیچھا چھوڑ دے مس ماہین ہمدان۔ حشام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور ماہی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ لوگوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر صاف کیا تھا۔ تم نے کمال کر دیا ماہی، ایلا نے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جارڈن اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے جارڈن کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد کھانا لگا دیا گیا تھا۔ وہ جارڈن کی نظروں میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا تھا اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش آج یہاں حشام جبیل ہوتا، میں اسے دیکھ پاتی، ماہی نے حسرت سے کہا تھا۔ جبیل کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدل گئے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے قریب بیٹھا تھا تاکہ ان کی باتیں سن سکے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جبیل کو جانتی تھی جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہانم اور آر جے دونوں ایک بس اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش۔ ان دونوں کے علاوہ اس اسٹیشن پر اور کوئی نہیں تھا۔ ڈری سہمی سی ہانم نہ جانے کیوں آر جے کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہانم سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں لوہے کی بنی اس چھت کے نیچے کھڑے تھے جہاں مسافروں کے انتظار کرنے کے لیے کرسیاں رکھی تھیں۔ لوہے کی چھت پر طوفانی بارش کے برسنے کی آواز کسی خوفناک چڑیل کے چیخنے جیسی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، ہانم پیچھے ہو رہی تھی۔ اب وہ کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ اگر وہ ایک قدم باہر نکالتی تو اسے بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ آر جے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ڈر تھا اور التجا تھی کہ مجھے بخش دو، لیکن وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانم کو دھکا دیا تھا۔ وہ باہر سڑک پر گری تھی۔ اچانک پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا اور بارش خونی بارش میں بدل گئی تھی۔ ہانم کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے بارش اب آگ کا روپ دھار گئی تھی جو اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ ہانم کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی اور آر جے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ کتنے ہی پل شاکڈ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا برا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سوئے تھے۔ ساری رات تیز میوزک میں بے ہنگم ڈانس کرتے تھک چکے تھے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میوزک بند ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تھا۔ پورا لاؤنج بکھرا پڑا تھا۔ کانچ کی بوتلیں، کین کے ڈبے، کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ پڑی نظر آ رہی تھیں۔ آر جے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے سویا تھا۔ ابھی 6 بج رہے تھے لیکن راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے باہر اندھیرا تھا۔ اس کے کچھ دوست رات کو ہی جا چکے تھے جبکہ کچھ گیسٹ روم میں سوئے پڑے تھے۔ لاؤنج میں ایک صاف ستھرا صوفہ دیکھنے کے بعد وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ خواب نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ نیند تھی کہ اس پہ غلبہ پا رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ چھٹیاں کیسے گزری تھیں اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ 31 دسمبر کا دن تھا۔ مہرو صبح سے اسے فون کر رہی تھی۔ مہرو اور ہانم کی کلاس میں ایک لڑکی اور لڑکے سے اچھی بول چال ہو گئی تھی۔ انفیکٹ لڑکی تو اب انہیں اپنی فرینڈ ہی کہتی تھی جس کا نام اقصیٰ تھا۔ ہانی مان جاؤ نا پلیز، دیکھو اقصیٰ مجھے روزانہ فون کال کرتی ہے، وہ چھوٹی سی نیو ایئر پارٹی دے رہی ہے، ہم چلتے ہیں نا؟ مہرو اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مہرو میرا رات کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، اور پھر نیو ایئر 12 بجے تک۔ ہانم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نہیں تو اقصیٰ کا ہی دل رکھ لو، وہ اسپیشلی ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ مہرو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ میں اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی، امی پریشان ہوں گی۔
اچھا آنٹی سے میں بات کر لوں گی، بس تم ہاں کرو، ہم 9-10 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ خانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرو اسے منا کر ہی دم لے گی۔ اقصیٰ کا گھر گلبرگ میں تھا۔ وہ دونوں 7 بجے کے قریب اس کے گھر گئی تھیں۔ مہرو کا ڈرائیور انہیں چھوڑ گیا تھا اور اس نے ہی لینے آنا تھا۔ اقصیٰ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہن، امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ خانم کو یہ دیکھ کر تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کلاس کی کچھ اور لڑکیاں اور اقصیٰ کی کزنز بھی تھیں۔ ان سب نے مل کر باربیکیو کیا تھا۔ قرض کے فنکشن اچھا جا رہا تھا۔ آر جے آئے گا نا؟ اقصیٰ کی ایک کزن نے دھیرے سے اس کے کان میں پوچھا تھا۔ اللہ کرے آ جائے، بہت منتیں کی تھی مکی کی کہ کسی طرح وہ اسے لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آر جے آج تک اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا، اس کا آنا ناممکن ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ افسردہ تھا۔ تو تم کہہ دیتی کہ ہم باہر کر لیں گے فنکشن۔ میں نے کہا تھا، اب دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی آر جے سے نہیں بنتی۔ اقصیٰ کی کزن نے سنہری بالوں والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے، جن میں نیچے سے کرل ڈالے گئے تھے۔ ہاں یہ خانم ہے، ویسے تو بہت اچھی ہے لیکن آر جے کو کافی ناپسند کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا بھی ہے۔ خانم مہرو کے ساتھ باربیکیو کرنے میں مگن تھی۔ وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ انہوں نے لان میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اچانک کافی شور ابھرا تھا۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا اور پھر اندر کافی سارے لڑکے آئے تھے۔ خانم کا رنگ تو لڑکوں کو دیکھ کر پھیکا پڑا تھا۔ مہرو نے اسے کہا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا اور اب خانم نے ایک شکایتی نظر مہرو پر ڈالی جو نظریں چرا گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہرو نے خانم سے جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ دیا تھا۔ خانم نے اپنا دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب کا رخ کیا۔ خانم کا دل دکھا تھا۔ اسے مہرو سے اس درجہ بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جس فنکشن میں لڑکے ہوتے تھے وہاں خانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ وہ سیدھا اقصیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا تھا۔ امی رحیم انکل کو مجھے لینے بھیج دیں، ماہم کو ایڈریس پتہ ہے۔ میں نے اسے 15 منٹ پہلے ہی بھیج دیا تھا، میرا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ خانم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بالوں کو اچھے طریقے سے باندھنے کے بعد اب وہ اپنے دوپٹے سے حجاب کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب دوپٹہ نہیں ہلنے والا، اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا جو یہاں آنے کے بعد اتار دیا تھا۔ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، دروازے میں کھڑے انسان کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ آر جے دروازے میں کھڑا بتی سی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم کا اسے اپنے سامنے دیکھ کر سر چکرا گیا تھا۔ اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں آئے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ راستہ دو۔ خانم نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی تھی، البتہ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اگر نہیں دیا تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جو وہ دونوں اس طرح ذاتی طور پر آمنے سامنے آئے تھے، نہیں تو اکثر سیمینار روم میں ہی ملتے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ شرافت سے رستہ چھوڑو میرا۔ اس کی بات پر آر جے کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ شرافت نام کی چیز مجھے چھو کر نہیں گزری، میں بس یہاں پر کچھ چیک کرنے آیا تھا، وہ پراسرار سے لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ خانم ایک دم اچھلی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے مس خانم، وہ اس کی طرف جھک کر بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا خانم کا ہاتھ اٹھا تھا اور آر جے دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ہو ہی گھٹیا۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد اب وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ مس خانم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے، وہ دوسروں کی طرح آر جے کی خوشامد نہیں کرتی۔ میں نے سنا ہے وہ واحد لڑکی ہے جو آر جے کو دل سے ناپسند کرتی ہے، اور میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے مس خانم، تم واقعی الگ ہو۔ وہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے سہلا رہا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے آر جے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بدلے میں اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔
حانم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کا دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آرجے یوں اکیلے میں اس کے قریب آنے کی جرأت کرے گا۔ ہانی میری بات سنو۔ مہروز کے پیچھے لپکی تھی لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہانی رک جاؤ پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن حانم کو لگا تھا کہ اگر وہ رکی تو کچھ غلط کر دے گی، اپنے ساتھ یا مہرو کے ساتھ۔ ہانی، مہرو نے پھر پکارا، میرے پیچھے مت آؤ۔ وہ ایک دم رکتے ہوئے چیخی تھی۔ حانم کا چہرہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مہرو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حانم اتنا غصہ کرے گی۔ اس کے اس طرح چلانے پر مہرو کے قدم رک گئے تھے اور حانم خاموشی سے گیٹ پار کر گئی تھی۔ مہرو کو اب افسوس نے گھیر لیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ حانم کے جانے کے بعد مہرو بھی گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آرجے اور باقی لڑکے لڑکیاں بھی نیا سال منانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ حانم گھر آنے کے بعد خوب روئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے تھپڑ مارنے پر آرجے اسے سزا دیتا تو، اگر وہ مستقبل میں اس کے مارے گئے تھپڑ کو معاف نہ کرے تو، اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر رونے کے بعد سر میں ہونے والے درد کی وجہ سے میڈیسن لے کر وہ مشکل سے ہی صحیح لیکن سو گئی تھی۔ یونیورسٹی 5 جنوری کو اوپن ہونی تھی۔ مہرو نے اسے سینکڑوں مرتبہ فون کیا تھا لیکن حانم نے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے شدید ناراض تھی۔ تھک ہار کر مہرو نے بھی فون اور میسیجز کرنے بند کر دیے تھے۔ اب وہ اسے یونیورسٹی میں ہی منانے والی تھی۔ چھٹیاں کب ختم ہوئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 4 جنوری کی شام کو ڈرائیور نے حانم کو ہاسٹل چھوڑا تھا۔ مہرو بھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر حانم نے مہرو کو دیکھ کر سرسری سا سلام کیا تھا۔ اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہرو اسے غور سے دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ سی اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ہانی، مہرو نے اسے پکارا تھا۔ اسے حانم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ بولو۔ حانم کا لہجہ سرد تھا، جبکہ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے، کیسے معافی مانگے۔ ناراض ہو؟ مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہیں، ناراض کیوں ہوں گی میں تم سے؟ وہی روح کو چیرتا سرد پن۔ یار پلیز غصہ کر لو نا مجھ پر، چیخو چلاؤ، برا بھلا کہو، لیکن مجھے یوں نظر انداز مت کرو۔ مہرو کا لہجہ آخر میں نم ہو گیا تھا۔ حانم اب موبائل چارج پر لگا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ مہرو اچھے سے جانتی تھی کہ حانم برا بھلا نہیں کہتی تھی، وہ بس خاموشی کی موت مارتی تھی۔ دیکھو، اقصیٰ نے کہا تھا اس کی کزنز آرجے سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آرجے آ گیا تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کی کزنز کے نزدیک، اور آرجے کا اس کے بلانے پر آنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے تمہیں بلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آرجے اور تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر تم آؤ گی تو تمہارا موڈ خراب کرنے وہ ضرور آئے گا۔ مہرو نے ڈرتے ڈرتے سچائی بچا دی تھی۔ میں کوئی سیڑھی نہیں ہوں مہرو جس کے ذریعے لڑکیاں آرجے تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ حانم کی آواز رند گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے آرجے کے لیے دھوکہ دیا تھا اور یہ بات اسے دکھ پہنچا رہی تھی۔ معاف کر دو پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں قسم اٹھاتی ہوں آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی اور اس سے زیادہ تو حانم بھی اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ حانم نے سیمینار ہال میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں اسے آرجے کی موجودگی محسوس ہوتی۔ وہ اس جگہ سے 100 قدم کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان کا اب تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خود بھی حانم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ حانم اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ عجیب شخص تھا۔ کام کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا تھا جیسے وہ کام اس شخص نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہو، اور جب سامنے آتا یا بولتا تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولتا۔ لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ تھپڑ کے بدلے میں آرجے کی طرف سے اب تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ حانم نے یہ بات بھی مہرو کو نہیں بتائی تھی کہ اس نے آرجے کو تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً یہ سن کر مہرو کو اٹیک ہو جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت جیسا گزر رہا ہے اسے گزرنے دیا جائے۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی سے بہتی زندگی کی پرسکون ندی میں
ایک ایسا پتھر گرنے والا تھا جو اس کی زندگی کے بہاؤ کا رخ ایک پل میں پلٹ دے گا۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ خانم اور مہرو ڈپارٹمنٹ کے لان میں دھوپ میں بیٹھی پریکٹیکلز کی نوٹ بکس تیار کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر لکھنے کے بعد مہرو بور ہو گئی تھی۔ ہانی، اچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی میں کیسا لڑکا چاہیے، مطلب لائف پارٹنر؟ مہرو نے اچانک ہی کاپی کو ایک طرف رکھ کر اشتیاق سے خانم سے پوچھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں، خانم نے موبائل سے کچھ دیکھ کر کاپی پر لکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر بھی یار کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں لگے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ مہرو بضد تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا لائف پارٹنر ایک اسکالر ہو، ایک اسلامک اسکالر۔ خانم نے کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں ایسی خواہش کی تھی۔ مہرو اس کی بات پر حمنق بنے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ خانم نے مہرو کے اس طرح کے رد عمل پر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ایک مولوی ہو؟ مہرو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جی نہیں، میں نے مولوی نہیں کہا، خانم نے خفگی سے کہا تھا۔ تو پھر اسکالر کون ہوتا ہے؟ مہرو کو اپنی دوست پر حیرانی ہو رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سا علم ہو، ایک ایسا شخص جس کے پاس لوگ اپنی الجھنیں لے کر آتے ہوں، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے دل پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بے شک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہو جائیں۔ وہ جو اسلام کا ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ شخص اس غلط تصور کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب کہتے ہوئے خانم کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ناممکن، مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں ناممکن کیوں؟ کیا تم نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے ہانی جو ایک میوٹنٹ ہو، یعنی جس کے کروموزومز میں جینیٹکلی میوٹیشنز آئی ہوں اور میوٹیشنز اس شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں؟ میوٹنٹ دیکھا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، خانم نے دماغ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایسے میوٹنٹس دیکھے تھے جو میوٹیشنز کی وجہ سے ایب نارمل ہوتے تھے۔ ان کے پرانے محلے میں بھی ایسے بچے تھے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، کچھ چل نہیں سکتے تھے، بڑا سا سر ہوتا تھا اور کمزور ہاتھ پاؤں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلی رو رہی ہو۔ یہ سب میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی علامات تھیں، لیکن اسے کبھی کوئی مثبت میوٹنٹ نہیں ملا تھا جو نارمل سے بھی غیر معمولی ہو۔ تو پھر تمہاری یہ خواہش بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی ایسا انسان ملے گا۔ مجھے تو سینکڑوں مولوی نظر آتے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں، دین پر نہیں۔ مہرو نے ایک کڑوی سچائی بیان کی تھی۔ آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، کچھ خاص جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہاری خواہش ہو۔ آج مہرو اس سے جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی۔ اگر ثواب اور گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گنگنائے، صرف میرے لیے۔ خانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھلمل کر رہے تھے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہیں آرجے ملے؟ مہرو کا پھر سے قہقہہ بلند ہوا تھا۔ وہ آج خانم کی عجیب و غریب خواہشات سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مہرو کی بات پر خانم نے ایسے رد عمل کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہو۔ اب وہ کھا جانے والی نظروں سے مہرو کو گھور رہی تھی، جو ہمیشہ آرجے کا نام لے کر اس کا موڈ خراب کرتی تھی۔ اچھا یار سوری، اب نہیں ہنستی، مہرو نے معذرت کی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد خانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا۔ ویسے آرجے کو نیو ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے، مہرو نے مکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے آرجے کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد ڈپارٹمنٹ آیا تھا اور فوراً ہی مکی اسے بلانے آ گیا تھا۔ اس کے بال گھنے تھے جو گردن کو چھوتے تھے، لیکن اب پیچھے سے کٹ چکے تھے اور جیل لگا کر سر پر موجود بالوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس میں سوٹ کرنے والا کیا ہے؟
ایسے لگتا ہے بالوں کا ایک ٹوکرا سا سر پر رکھ دیا ہو۔ خانم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ واہ واہ، اس کے اتنے اچھے ہیئر سٹائل کو تم نے ٹوکرے کا نام دے دیا ہے۔ مہرو کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ویسے یہ ٹوکرا کس زبان کا لفظ ہے؟ مجھے خود نہیں پتا۔ خانم نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور پھر دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی تھی۔ کیا تم ایک نئی کامیابی کے لیے تیار ہو؟ حشام پرجوش سا پوچھ رہا تھا۔ آج آرجے کی کانویکیشن تھی۔ اسے MBA ڈگری ملنے والی تھی اور ساتھ گولڈ میڈل بھی۔ اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا۔ حشام اس کی کامیابی کو لے کر بہت خوش تھا۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں شامو کاکا، آرجے نے جواب دیا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش ہوں گے، بی جان، مدیحہ، بڑے اور چھوٹے بابا سائیں۔ ڈیڈ کا تم رہنے ہی دو، ان کے نزدیک تو میں گدھا ہی ہوں۔ اب گدھا چارہ کھائے یا سونا، انہیں فرق نہیں پڑنے والا، آرجے نے خفگی سے کہا تھا۔ واہ، کیا لاجک نکالا ہے آرجے۔ ویسے تم مان گئے آخر کہ تم ایک گدھے ہو۔ شامو کاکا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ چھوٹے بابا سائیں کے نزدیک، حشام نے بات پوری کی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ وہ خوش تھا آرجے کی کامیابی پر، لیکن آرجے، وہ ان سب چیزوں کا عادی تھا، اسے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ تو یہ تھی میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کے اقسام۔ اب ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ پروفیسر نے پروجیکٹر پر کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جینیٹک ایوولوشن پر ان کی کلاس ہو رہی تھی کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ کروموزومز اور جین میں تبدیلیاں آئیں، اور اب کیوں ان تبدیلیوں کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ ارتقا کہتا تھا کہ پہلے ایک سیل تھا، پھر ڈبل ہوئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندروں سے انسان وجود میں آئے۔ یہ ارتقا کا نظریہ ہے، لیکن ہمیں اسلام کچھ اور بتاتا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پر پروفیسر ابراہیم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ خانم ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ابراہیم اکثر انہیں دلچسپ معلومات سے نوازتے تھے۔ امریکن ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی تہلکہ خیز ریسرچ۔ انہوں نے اپنی اس ریسرچ میں کہا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ان کی اس ریسرچ کی بنا پر ایوولوشن کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ ارتقائی سائنسدان لاجواب ہو چکے ہیں۔ انسان زمین کا ایلین ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر خانم چونکی تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے یعنی زمین پر پھینک دیا گیا۔ پروفیسر ابراہیم نے دلچسپی سے بتانا شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جب ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا ہے وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژیوریس لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل بھی نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ خانم نے سوال کیا تھا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اب آگے سنیں۔ تب اس مخلوق سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جس نے اس انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی
جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کہیں بھی بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ کیا میں ان پوائنٹس کو بیان کروں؟ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر کو حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی وہ لڑکا اس ریسرچ کو جانتا تھا، اور اگر جانتا تھا تو پھر بھی۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئی زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ ہانم آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی۔ جیسے آرجے بول رہا تھا، ہانم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ گردش کرنے لگا تھا۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائی جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں۔ وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی،
جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا، وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور خوبصورت مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اور اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژریز سے بھرپور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو آج جو یہ ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح طرز کی زندگی گزارتے رہتے۔ ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم؟ آرجے نے تصدیق چاہی تھی۔ پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیا تھا، اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا، اب اس تحریر کے بعد اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا تھا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن جس سائنسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے وہ ایک مصنف بھی ہے، اور مصنف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ آپ نے کہا اس کے مشاہدات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سائنسدان ایلس سلور سے متفق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اس نے کہا ہے کہ جانوروں کو موسمی بخار نہیں ہوتا، جبکہ یہ غلط ہے۔ موسمی بیماریوں کے اکثر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں۔ اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس پر، اسی لیے اس نے یہ سب لکھ دیا، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے تھے۔ تو سائنس کہاں تک 100% درست ہے مسٹر آرجے؟ سائنس کہتی ہے کہ میوٹیشن سے ہونے والی تبدیلیوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں
خاص طور پر ٹرائسومی جس میں ایک کروموزوم اضافی ہوتا ہے میں جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ میں نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو ایک میوٹنٹ ہو جسے میوٹیشن کی وجہ سے کوئی خاصیت ملی ہو۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ خانم کی بات سن کر آر جے مسکرایا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ بہت محظوظ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا کوئی میوٹنٹ موجود نہیں ہے؟ الٹا سوال آیا تھا۔ کہاں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں۔ خانم بضد تھی۔ مثال آپ کے سامنے ہے مس خانم، میں ایک ٹرائسومک ہوں۔ آر جے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ عموماً ایسے لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، ان کے جینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ میرے پاس اسکیننگ آئیز ہیں، میرا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، میں HIV کو ریزسٹ کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کبھی ایڈز نہیں ہو سکتا۔ خانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے آر جے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن میں ہالی ووڈ موویز بہت دیکھا کرتی تھی، خاص طور پر ایکس مین، جس میں میوٹنٹس ہوتے ہیں اور ان میوٹنٹس کے پاس کوئی نہ کوئی خاص خاصیت ہوتی ہے۔ آج وہ حقیقت میں ایک میوٹنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اسکین کرنے والی آنکھیں اور دماغ رکھتا تھا۔ خانم سمیت وہاں موجود ہر انسان دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے غیر معمولی چیزوں کا سنا تھا۔ آج حقیقت میں ایک ایسے انسان کو دیکھا تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ شخص شاید جانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سامنے کھڑا شخص جھٹلاتا تھا۔ ہر ایک نعمت جو اسے دی گئی تھی وہ صرف اسے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا تھا۔ مسٹر آر جے، یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ بلا اختیار ہی پوچھ گئی تھی۔ اس میں خدا کو ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، بس میری قسمت کہ یہ بیماری میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر یہ بیماری واقعی آپ کے لیے عذاب بن جاتی تو؟ نہیں بنی نا، اور میں کسی چیز کو فرض نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا، تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ خیر، کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر ملاقات ہوگی پروفیسر، گڈ بائے۔ وہ کلاس سے باہر چلا گیا تھا۔ خانم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں صبح تلاوت کی گئی آیت گونج گئی تھی۔ اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔